बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीफ फारूक। गुज़िश्ता रात भी अडियाला के बाहर जो हुआ वो आपने देखा। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत बज़िद है या ताकत के नशे के अंदर या इक़्तिदार के नशे के अंदर इतनी महव है कि वो किसी तरह का सियासी डायलॉग नहीं करना चाहती, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहैसियत सियासी जमात अब वो दमखम नहीं रहा कि वो इस निज़ाम को यानी निज़ाम हुकूमत को मजबूर कर सके जिसके नतीजे में कोई इनकलाब आ सके। इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही, किसी तरह का कोई नेगोशिएशंस का मरला आगे नहीं बढ़ रहा। बात जरूर होती है डायलॉग की, लेकिन कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जो नजर आता है वो ये विजुअल्स हैं जो कि आप देख रहे हैं। ये कोई हौसला अफजा या सेलिब्रेटरी मूवमेंट नहीं है पाकिस्तान के अंदर। आज इमरान खान साहब की हमशीरा इनकलाब का नारा लगा रही हैं और उनकी उम्मीद है कि इनकलाब आएगा, लेकिन क्या एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इनकलाब आएगा? दूसरी तरफ बहस यह है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दौरा लाहौर का हुआ, दावे दोनों तरफ से आ गए। मुकाबला अगर हो तो एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए और वो होना चाहिए कारकर्दगी का। क्या कारकर्दगी में दोनों सूबों में पंजाब का दावा दुरुस्त है कि वो आगे है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का दावा यह है कि नहीं, हम पंजाब की हुकूमत से बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। इस तरह के मुतज़ाद दावे पिछले कुछ दिन के अंदर किए गए हैं, लेकिन इसके अंदर जो एक बात बहुत तवज्जो तलब है वो ऐसी ज़बान का इस्तेमाल है, ऐसे जुमलों का इस्तेमाल है जिससे पाकिस्तान की सियासत को गदला कर दिया गया है, गंदा कर दिया गया है। ऐसे जुमलों का इस्तेमाल, ऐसी सियासी लैंग्वेज का इस्तेमाल जो कि सियासी हम उसे किसी सूरत नहीं कह सकते, ये पाकिस्तान के जो निज़ाम सियासत है उसको भी गदला रहा है, उसको अबरादूद कर रहा है। इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। और क्या वाकई कोई ऑप्शन नहीं है जहां कम से कम थोड़ा सा कन्वर्ज कर सके जो हुकूमत और अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है वो, और किसी जगह मामलात को आगे बढ़ाया जा सके? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हुज़ैफ़ा रहमान साहब के वज़ीर मुमलिकत हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा रहमान साहब आपका। जनाब हमाद हसन साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़ी अहम खबरें होती हैं उनके पास, आपका भी बहुत शुक्रिया। शफ़ी जान साहब जो कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर के मुआविन ख़ुसूसी हैं बराए इत्तलात, वो चंद मिनटों के अंदर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं ज़रा सबसे पहले जो बात का आगाज़ करना चाहूँगा, ये जो सिचुएशन हमारे सामने डेवलप हो रही है, इसमें बैरिस्टर गौहर खान साहब की मौक़िफ़ अपनी जगह, वो इस तहरीक इंसाफ के अंदर एक बड़ा सेन एलिमेंट है जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन शायद वो भी थक चुके हैं। मैं ज़रा आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा, जो उन्होंने बात की है कि हर मंगल को मुलाकात नहीं मिलती और मैं वापस चला जाता हूँ, उससे उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है या उनकी जो हेल्पलेसनेस है वो नज़र आ रही है। वो क्या फरमा रहे हैं, सुनिए। मैं ये ज़रूर कहूँगा, हर ट्यूसडे को मैं यहाँ आ जाता हूँ और अपने टाइम का इंतज़ार करके फिर वापस जाता हूँ। अफसोस होता है कि मुलाकात नहीं होती, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, आज मुलाकात की जो भीख हम मांग रहे हैं दूसरों के साथ साथ इसमें अपनों का भी हाथ है कि हर मरतबा हम यहाँ से मायूस होकर वापस जाते हैं। वो कहते हैं कि वो हर दफ़ा यहाँ से मायूस होकर वापस जाते हैं। अब मैं सबसे पहले हुज़ैफ़ा रहमान साहब आपसे जानना चाहूँगा, देखिए आप हुकूमत है जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ पंजाब की हुकूमत की एक वो लफाजी और वो जंग तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन क्या जैसे बैरिस्टर गौहर खान साहब जैसी जो काबिल एहतराम शख्सियात हैं जो सेन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, आपका तो उनसे भी कोई डायलॉग नहीं है, कोई उनसे भी निगोशिएशन नहीं है, और आपने देख लिया ये टेबल्स भी टर्न होते देखे हैं, आपकी क़यादत ने भी अपोजिशन गुजारी है, लेकिन कोई नरमी, कोई स्पेस आप लोग भी नहीं दे रहे। जी बहुत शुक्रिया मुनीफ फारूक साहब। आपको तो कोई बात बताना जो है वो सूरज को चिराग दिखलाने के मुतरादिफ है। आप मुझसे ज़्यादा बाखबर इंसान हैं। देखिए कुछ चीज़ें मैं लेकिन फैक्ट्स आपके सामने रखता हूँ। पहली बात तो ये है कि बैरिस्टर गौहर टाइप जितने भी लोग हैं, शौकत यूसुफ ज़ई हो गए, बैरिस्टर गौहर हो गए, ये वो लोग हैं जो कि बानी तहरीक इंसाफ के डर और खौफ की वजह से खुद हमसे एक हद से ज़्यादा राब्ता नहीं करते, और असल वजह यह है जो नहीं पहुँच पा रही, ना हमारी जमात ये नैरेटिव बता पा रही है। बेसिकली बानी तहरीक इंसाफ जो है वो सबसे बड़ी खुद रुकावट है मुज़ाकरात में। अगर वो मुज़ाकरात में संजीदा होते तो जिस ट्विटर हैंडल के जरिए वो लोगों को गालियां निकाल सकते हैं, लोग ज़बान इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर बाशगाफ अल्फाज में लिख देते कि जी ये मेरी पार्टी के लोग हैं, उन्हें बैरिस्टर गौहर को टॉप पर रखते और कहते कि मैंने पूरा मैंडेट देता हूँ, जो ये फैसला कर लेंगे सियासी जमातों के साथ बैठकर मुझे काबिल कबूल होगा। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने महमूद अचकज़ई को आगे किया। क्यों किया? उसके पीछे एक ही अप्रोच है कि अगर महमूद अचकज़ई ने
کوئی ایسی بات کی مذاکرات میں جو کہ میرے فائدے میں نہ ہوئی تو میں ایزیلی ڈسٹنس اختیار کر سکتا ہوں، کیونکہ بانی تحریک انصاف کے بعد سمجھ آ چکی ہے کہ میرا جو نیریٹو ہے وہ تب تک پاپولر رہے گا جب تک میں مذاکرات نہیں کرتا، مرو اور مارتو کی پالیسی پہ چلتا ہوں، اداروں کو گالیاں نکالتا ہوں، اور تب یہ کلٹ میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اگر میں تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ سیاسی میز پر بیٹھ جاتا ہوں اور وہ سیاسی جماعتیں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتی ہیں تو مجھے بھی اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا پڑے گا، اور محمود اچکزئی یا بیرسٹر گوہر جیسے لوگ اگر میری غلطیوں کا اعتراف پر مجھے مجبور کریں گے تو میرا وہ نیریٹو کہاں جائے گا جو میں نے سب کے لیے چور، لٹیرا، ایبسلوٹلی ناٹ، میر جعفر، میر صادق۔ تو بیسیکلی ہاں، پھر اب آپ کا سوال یہ بنتا ہے کہ ابھی اچانک مذاکرات کی بات کیوں چلی؟ ایک بات تو یہ کہ ہم ہر وقت چاہتے ہیں مذاکرات ہوں، وزیر اعظم صاحب نے لیکن جو ابھی ریسنٹ مذاکرات کو انڈورس کیا اس کی بات کو، وہ بیرسٹر گوہر اور کئی لوگوں نے ان کے ٹاک شوز میں کہا، جب بانی تحریک انصاف کو 17 سال کی سزا ہوئی، بی بی سی کے رپورٹر نے باہر آ کر باقاعدہ رپورٹ کیا، ان کے وکیل نے بھی کہا کہ بانی شوق میں چلے گئے، اور وہاں سے ان کی باڈی لینگویج اور ساری چیزوں کے بعد باہر بیٹھے ہوئے لوگوں نے اخذ کیا کہ اب ہم مذاکرات کی بات کریں کیونکہ بانی اب ٹوٹ رہا ہے۔ لیکن ظاہر ہے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو بانی تحریک انصاف کا وہ بیانیہ دیکھ چکے ہیں کہ مذاکرات نہیں کرنے، اس لیے خود تذبذب کا شکار ہیں۔ اگر آج بانی تحریک انصاف یا پی ٹی آئی اپنی آفیشیل ہینڈل سے کہے کہ بیرسٹر گوہر یا یہ لوگ جو ہے جو واقعی ڈیموکریٹس ہیں ان سے پی ایم ایل این بات کرے، میں آپ کو ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن یقین دہانی کرا رہا ہوں، پی ایم ایل این تمام سیاسی جماعتوں کو ایک میز پر بٹھا کر سیاسی بات چیت کرنے کو تیار ہے۔ ٹھیک، اچھا مہاجن صاحب، میں ذرا پہلے اس بارے پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ جو سچویشن بنی ہوئی ہے، یہ جو ابھی بیرسٹر گوہر خان صاحب کا کلپ میں نے آپ کو سنا ہے، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ ان کے بڑی ایک خواہش ہے کہ حالات کسی طرح بہتر ہو جائے۔ کل تو انہوں نے واسطے بھی دے دیے اور انہوں نے منتیں کر لی کہ بھئی خدا را ترس کھائیے اور درگزر کیجئے، مطلب وہ ظاہری بات ہے، آپ کو بھی پتا ہے ان کا اشارہ کہاں تھا۔ لیکن جو ابھی منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں، مجھے تو ان کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ یہ کنونسڈ ہے، یعنی حکومت کنونسڈ ہے کہ بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں، یا ہمیں گلہ نہ کیجئے، اگر گلہ کرنا ہے تو پھر آپ عمران خان سے کیجئے، اور ان کی وجہ سے مذاکرات یا کوئی بھی ڈائلاگ یا کوئی رستہ نہیں نکلتا۔ کیا ایز اے نیوٹرل آبزرور آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ سارا غصہ یا سارا جو قصور ہے وہ جناب عمران خان کا ہے؟ بہت شکریہ منیب صاحب۔ دیکھیں، ہماری اپنی ایک تاریخ ہے سیاست کی، مزاحمت کی، تحریکوں کی، اور اپنے ڈائنمکس بھی ہیں۔ ہم کوئی آئیڈیل جمہوریت تو ہے نہیں، ظاہر ہے بہت سارے مسائل کا ہمیں سامنا ہے اور مسلسل سامنا کرنا پڑا بھی ہے۔ یعنی بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تھی، کتنا بڑا واقعہ تھا، عوام کے منتخب وزیر اعظم پھانسی چڑھے تھے، اور ایک رد عمل بھی آیا جیالوں کی طرف سے، الذوالفقار، اور یہ چیزیں بھی سامنے آئیں، خود سوزیاں تک ہوئی۔ لیکن بے نظیر بھٹو بہت دانا خاتون تھی، انہوں نے پھر معاملات کو سمجھا بھی، اسے سنبھالا بھی، اور انہوں نے اپنے تمام مخالفین اور اپنے ساتھیوں کو ساتھ ملایا اور مزاحمت شروع کر دی، جو ایم آر ڈی کی شکل میں سامنے آئی۔ 1983 میں ایم آر ڈی کی بہت توانا تحریک اٹھی۔ اگر افغان جنگ بیچ میں نہ تھی تو ضیاء الحق کو استعفیٰ تک لے کر آئے تھے۔ یہی وہ موقع تھا جب بے نظیر بھٹو نے اپنی پارٹی کو بھی، اپنے کارکنوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی بچایا، کیونکہ وہ سیاسی ڈائیلاگ کی طرف بڑھی اور بہت سے لوگوں کو ساتھ ملایا، حتیٰ کہ ولی خان جو حیدرآباد ٹریبونل کاٹ کر آئے تھے بھٹو صاحب کے ہاتھوں، لیکن ان کو بھی ساتھ ملایا، نوابزادہ نصر اللہ خان کو، تمام لوگوں کو۔ لیکن عمران خان کا المیہ دیکھے، اور یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے، یعنی فاطمہ جناح نے بھی بھٹو، یہ ولی خان اور مودودی صاحب جیسے مخالف نظریات والوں کو بھی ساتھ ملا لیا تھا، پھر نواز شریف صاحب نے بہت سارے لوگوں کو ساتھ ملا لیا۔ لیکن عمران خان کا المیہ دیکھے، وہ تنہا تھے، وہ آج بھی تنہا ہے اور وہ آئندہ بھی تنہا رہیں گے۔ ان کے ساتھ کوئی سیاسی قوت ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، حالانکہ یہ سیاسی قوتیں پہلے بھی نہیں ڈری تھی، پہلے بھی ڈٹ کر کھڑی ہوئی تھی، پہلے بھی تحریکوں کا حصہ بنی تھی۔ لیکن کیا عمران خان کے لیے حالات اتنے مشکل ہے کہ سیاسی قوتیں ڈر رہی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ عمران خان کا رویہ ہے کہ نہ وہ سیاسی قوتوں کو اپنے ساتھ ملا سکے، نہ وہ کوئی بڑی تحریک اٹھا سکے، نہ اپنی مظلومیت اور مقبولیت کو کیش کرا سکے، اور نہ اپنی پارٹی کو انٹیکٹ کر سکے۔ اب دیکھیں، محمود خان اچکزئی
عمران خان نے ان کو نامزد کیا اپوزیشن لیڈر کے لیے، راجہ ناصر عباس صاحب کو سینٹ میں عمران خان ہی نے نامزد کیا، بیرسٹر گوہر کو عمران خان ہی نے پارٹی کا چیئرمین بنایا۔ ان تینوں کا سٹانس یہ ہے کہ مذاکرات اور مفاہمت کی طرف بڑھا جائے، لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ بات کی تو علیمہ خان اچانک کود پڑی اور انہوں نے کہا کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ تو علیمہ خان کی پارٹی پوزیشن اور سٹیٹس کیا ہے؟ وہ تو صرف عمران خان کی بہن ہے، لیکن فیصلے جب علیمہ خان کر رہی ہے، اس سے پہلے ایک بڑا فیصلہ وہ کر چکی، علی امین گنڈاپور کو اچانک پلک جھپکتے میں گھر بھیج دیا اور اچانک ایک نوجوان سہیل افریدی کو لے کر آئے۔ اسی طرح مذاکرات کا عمل جب یہ لوگ ایک دانائی کے ساتھ، ایک تدبر کے ساتھ آگے بڑھانے لگے تو بیچ میں علیمہ خان نے کہا کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ پھر اس سے کیا پھوٹا؟ پھر اس سے یہ پھوٹا کہ سہیل افریدی نے جھتہ لیا اور لاہور کی طرف چل پڑے۔ اس کے کون سے ثمرات پی ٹی آئی کو ملے؟ حالات اور بھی بگڑ گئے، پنجاب میں کوئی بڑا استقبال بھی نہیں ہوا، کوئی کامیابی بھی نہیں ہوئی، لیکن اس سے برآمد کیا ہوا؟ اس سے یہی گالم گلوچ، یہی بد تہذیبی، یہی بد زبانی، یہ چیزیں برآمد ہوئی۔ اور ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ فیصلہ بھی ان یوٹیوبروں اور اس ٹولے کا تھا جو علیمہ خان کے فیصلوں پر حاوی ہوتے ہیں، ورنہ پارٹی کو اس سے کون سا فائدہ ہو رہا تھا؟ تو دیکھیں یہ تمام منظرنامہ جو میں نے سامنے رکھا ہے، اس سے عمران خان کے لیے کون سی آسانی نکل سکتی ہے؟ ظاہر ہے وہی صورتحال رہے گی جو پہلے تھی، وہ آئندہ بھی رہے گی، اور عمران خان اگر اسی طرح کی سیاست کریں گے تو بحیثیت صحافی میں نہیں سمجھتا کہ ان کے لیے آنے والے ماہ سال میں کوئی آسانی پیدا ہو سکتی ہے، بلکہ ان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ وہ جو ٹویٹس کرتے ہیں، جو زبان استعمال کرتے ہیں، پارٹی کو جس ٹریک پر ڈال رہے ہیں، تو اس سے کوئی سیاسی دانائی تو برآمد ہو نہیں رہی ہے۔ راستہ تو سیاسی دانائی سے نکلتا ہے۔ ہمیشہ تحریکیں چلی، ہمیشہ انہوں نے راستہ نکالا، ہمیشہ انہوں نے ڈکٹیٹرشپ کا مقابلہ کیا، آخریتوں کے مقابلے کیے، مارشل لاؤ کے مقابلے کیے، لیکن اب صورتحال بہت تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ میں ذرا آگے لے کے چلتا ہوں۔ ارے شفیع جان صاحب، میں ابھی جو ہم یہاں جو گفتگو کر رہے تھے، کل آبویسلی جو اڈیالہ کے باہر ہوا، یہ ہر منگل کے روز ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ جو بات آپ کے پارٹی کے چیئرمین، ظاہری بات ہے آپ کی جماعت کے اس وقت جو چیئرمین ہیں وہ عمران خان صاحب کے ہی بنائے ہوئے ہیں، بیرسٹر گوہر خان صاحب۔ کل جب گفتگو وہاں پر ہو رہی تھی، جب رپورٹر حضرات نے ان سے بات کی، تو انہوں نے ایک اس میں ایک شکوہ بھی نظر آیا۔ ملاقات کی اجازت کے ملنے کا، ظاہری بات ہے وہ انتظار کرتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی آج جو ہم ملاقات کی بھیک مانگ رہے ہیں، اس میں اوروں کے ساتھ ساتھ اپنوں کا بھی ہاتھ ہے۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ اوروں کا تو ظاہری بات ہے، ہمیں پتہ ہے وہ ریفرنس کہاں دے رہے ہیں، لیکن جب وہ کہتے ہیں اپنوں کا بھی ہاتھ ہے، یعنی اس مقام تک اب آ گئے ہیں کہ بات عمران خان صاحب کی رہائی سے شروع ہوئی تھی اور بات یہاں آ کر ختم ہوگی کہ عمران خان صاحب سے اب ملاقات بھی نہیں ہو پا رہی۔ دیکھیے، بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ اس وقت چیئرمین ہیں، اور بیرسٹر گوہر صاحب کا ایک سافٹ سپوکن آدمی بھی ہیں۔ انہوں نے کافی ٹرائی بھی کی ملاقات کرنے کی بھی، رہائی کے حوالے سے بھی، تحریک کے حوالے سے بھی، لیکن انفارچونیٹلی وہ اس چیز میں مذاکرات میں بھی انہوں نے کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے۔ جہاں تک ان کی یہ سٹیٹمنٹ کی بات ہے کہ اپنے تو ان کو پھر نام لینا چاہیے، ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے کہ کون ہے وہ لوگ۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف اس وقت متحد ہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ جب سے سہیل آفریدی صاحب کی نامزدگی ہوئی ایز اے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، اس کے بعد تحریک انصاف کمپلیٹلی یونائٹڈ ہے، اور لوگوں کی ایک امید نظر آنے لگی ہے۔ تحریک میں ایک جان آ چکی ہے۔ اسٹریٹ موومنٹ آپ دیکھ لیں، آپ خیبر پختونخوا میں جلسے دیکھ لیں، جو منگل کے دن اور تھرسڈے کے دن جو عمران خان صاحب کی ملاقات کا دن ہے، اس پہ بھی آپ ایک نظر دوڑا لیں۔ ہاں، ہم یہ مانتے ہیں کہ 10 دفعہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آئے ہیں، ان کو نہیں چھوڑا گیا، لیکن ان کا جو دھرنا تھا، جو 18 گھنٹے انہوں نے وہاں پہ دھرنا دیا، اس کے بعد یہ ساری چیزیں لائم لائٹ میں آئی۔ وہاں ہر منگل، دیکھیں جہاں منگل کی دھرنے کی بات ہے، منیب صاحب یہ بھی آپ کے علم میں ہو کہ پہلی خلاف ورزی تو گورنمنٹ کرتی ہے، کیونکہ عدالتی احکامات موجود ہے۔ عدالتی احکامات کی روشنی میں عمران خان صاحب کی ملاقات منگل کو اپنے فیملی کے ساتھ، وکلا کے ساتھ، اور تھرسڈے کو پولیٹیکل لیڈرشپ سے ہونی چاہیے،
اور یہ جو پہلی ہٹ درمی ہے وہ تو گورنمنٹ کرتی ہے, وہ ملاقات کے لیے چھوڑتی نہیں ہے, جس کے نتیجے میں دھرنا شروع ہو جاتا ہے. جو پرامن دھرنا ہوتے ہیں ان کی بہنیں بیٹھ جاتی ہیں, ان کے ساتھ ورکرز ہوتے ہیں, ان کے ساتھ پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں, اور پھر جس طریقے سے ان پہ واٹر کینن کا استعمال ہوتا ہے, جس طریقے سے گرفتاریاں ہوتی ہیں, جس طریقے سے پھر پرچے ہوتے ہیں, جس طریقے سے ان کو آپ کو اٹھا لگ کے رہا ہے کہ سپریم کے واقعی پاس یہ چھوڑا موومنٹ جاتا ہے, سب کا یہ جو نظر آ رہا ہے ہمیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز ہو چکا ہے اور آپ امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں؟ یہ یعنی کہ اڈیالہ جیل کے باہر آپ کہتے ہیں کافی تعداد میں لوگ آتے ہیں, تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے وہ لائم لائٹ لے لی ہے اور آپ کا مومنٹم اب بنے گا یہ میس موومنٹ کا؟ منیب صاحب, جو اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری ہے وہ تو سی ایم سہیل آفریدی صاحب کے کندھوں پہ ہے. اچھا, اور وہ جس طریقے سے وہ نبھا رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. جس طریقے سے وہ خیبر پختونخوا میں جلسے کر رہے ہیں, اور جس نمبر میں لوگ آ رہے ہیں, جس طریقے سے ان کو سنا جا رہا ہے, جس طریقے سے ان کو ایک امید کی کرن سہیل آفریدی صاحب کی شکل میں نظر آ رہی ہے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو, پارٹی کے ورکرز کو. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جب لاہور گئے, جو لاہور کا ان کا وزٹ تھا وہ بھی آپ نے فالو کیا ہوگا, جس طریقے سے اس جان بوجھ کے اس وزٹ کو خراب کیا گیا, لیکن عوام کی جو محبت تھی, عوام کے جو جذبات تھے, عوام کی جو فیلنگز تھی, جس طریقے سے وہ سہیل آفریدی صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں, تو اسٹریٹ موومنٹ میں وہ کمپلیٹلی کامیاب ہو چکے ہیں. اور اسٹریٹ موومنٹ کا جو مومنٹم ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ ایک بہت بڑی تحریک کی شکل اختیار کر رہی ہے. ہم اس کچھ دنوں میں ہم کراچی جا رہے ہیں, کراچی کے بعد ہم بلوچستان کا رخ کریں گے, جب ہم اس کے بعد خیبر پختونخوا بالکل تیار ہے, جب باقی جو ہمارے صوبے ہیں ان کے لوگ تیار ہو جائیں گے تو ہم ایک بہت بڑی تحریک کی طرف چل پڑیں گے. ٹھیک ہے, اور وہ تحریک وہ میں آگے آپ سے پوچھوں گا کہ اس کا وہ اہداف کیا ہیں یا اس نے الٹیمیٹلی اس تحریک نے آنا کیا ہے. حذیفہ رحمان صاحب, تحریک کا آغاز تو ہو چکا ہے, اور پنجاب حکومت نے جس طرح بندشیں لگائیں سہیل آفریدی صاحب پہ, وہ بھی ایک وجہ ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پنجاب حکومت بھی خائف ہے تحریک انصاف سے یا سہیل آفریدی صاحب سے. دوسری بات یہ جو اڈیالہ کے باہر ہوتا ہے اس کی ذمہ داری وہ آپ پر ڈالتے ہیں کہ بھی قانون کی وائلیشن پہلی تو آپ کر دیتے ہیں نا, جب آپ عدالتی حکم نہیں مانتے, عدالت کا حکم ہے کہ ملوائیں, آپ نہیں ملواتے, تو وائلیشن تو پہلے آپ سٹارٹ کرتے ہیں جو اڈیالہ کے باہر ہوتی ہے. جی بہت شکریہ منیب صاحب, کوئی ایسا عدالت کا حکم نہیں ہے, آپ خود ایک بیرسٹر ہیں, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. عدالت نے مارچ 2025 میں ایک حکم دیا کہ بانی تحریک انصاف کے ملاقات کے ایس او پی جاری کیے کہ اس طریقے سے یہ لوگ لسٹ دیں گے, اس فہرست میں جو لوگ ہوں گے ان کی ملاقات جیل سپرنٹینڈنٹ کنسلٹ کریں گے بانی تحریک انصاف سے, ان کی ہوگی, لیکن ان میں سے کوئی بندہ بھی باہر آ کر سیاسی موضوع پر بات نہیں کرے گا, اور ہونا کیا شروع ہوا, سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کرے گا. انہوں نے تو اس کورٹ آرڈر کو انفرکچس کر دیا. آپ خود ایک بیرسٹر ہیں, آپ کو پتا ہے کہ قانون کی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے غیر مؤثر, یعنی انفرکچس. وہ کورٹ آرڈر انفرکچس تب ہوا جب آپ نے, گفتگو تو ایک طرف رہ گئی بات, آپ نے جیل سے بیٹھ کے وزیر اعلیٰ چینج کرنا شروع کر دیے, آپ نے 26 نومبر 2025 کی منصوبہ بندی کرنا شروع کر دی, آپ نے جیل سے بیٹھ کر جس قسم کے ٹویٹس کرنا شروع کر دیے, تو وہ آرڈر اب اس وقت فیلڈ میں نہیں ہے. اگر وہ آرڈر ان فیلڈ ہے تو آپ ہمارے خلاف کنٹیمپٹ فائل کریں, کنٹیمپٹ میں ہم بتائیں گے. صاحب ایک گزارش ہے, دیکھیں میری بات سنیں, وہ آرڈر آپ کہہ رہے ہیں انفیلڈ نہیں ہے, اگر وہ انفیلڈ نہیں ہے تو ایک کنٹیمپٹ پیٹیشن لگی ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, اس کا آرڈر شاید پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا ایشو ہوا ہے یا نہیں ہوا, وہ اسی آرڈر کے بیسس پہ تو کنٹیمپٹ فائل کی گئی تھی کہ وہ آرڈر انفیلڈ ہے. ہاں نہیں, وہ آرڈر یہ کہتے ہیں انفیلڈ ہے, ہم کہتے ہیں انفیلڈ نہیں ہے. انہوں نے کنٹیمپٹ فائل کی, کنٹیمپٹ میں جو آرڈر ہے وہ دکھا دیں. وہی تو مسئلہ ہے نا ان کا, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آرڈر ہی نہیں دیتی عدالت, تو ہم کیا کیسے اس کو کریں. وہ ان کا تو عدالت نے ان کا نقطہ نظر ماننے سے انکار کیا, اور عدالت نے کہا کہ سپرنٹینڈنٹ جیل نے مجرم کا کنڈکٹ دیکھ کر جو فیصلہ کرنا تھا, یعنی جو آرگومنٹس وہاں پر ہوئے اس میں عدالت ہم سے کنونس نظر آئی, ورنہ کنٹیمپٹ کے اندر تو عدالت آدھے گھنٹے میں. بٹ یہ بھی حذیفہ صاحب آپ کی ازمپشن ہے نا, دیکھیں آپ بھی ایک ذمہ دار شخص, یہ آپ کی ازمپشن ہے کہ عدالت آپ سے مطمئن نظر آئی, یا تو آپ عدالتی حکم دکھا دیں کہ عدالت نے کہا ہو جی کہ وہ آرڈر اوور ٹرن ہو گیا ہے اور بالکل آپ کی جو بندش ہے ملاقاتوں کے اوپر وہ درست ہے. اگر یہ ہو جائے تو پھر تو لڑائی ختم ہو جائے. نہیں منیب صاحب, وہ جو آرڈر مارچ والا بھی ہے وہ سبجیکٹ ٹو دی یعنی دیز کنڈیشنز تھا, جو کنڈیشنز فلفل نہیں ہوں گی وہ آرڈر پھر انفیلڈ ویسے رہ بھی نہیں سکتا. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے, عدالت نے کہیں پر بھی اگر آپ جیل مینول پڑھیں تو جیل مینول کی سیکشن 4 اور 5 جو ہے وہ واضح کہتی ہے کہ اگر کسی مجرم کا کنڈکٹ, کسی مجرم کی وجہ سے کوئی باہر انتشار پھیل رہا ہے, یا تیسرا لفظ ٹیررزم کا استعمال کیا گیا, اس میں جیل سپرنٹینڈنٹ جو ملاقات کی شک ہے,
جو جیل مینول میں موجود ہے کہ ہر قیدی کی ہفتے میں ایک ملاقات ہونی ہے، اس کو سسپینڈ کر سکتا ہے. یہ ساری چیزیں یعنی ایک لیگل بیٹل ہے. یہ جائیں اگر کورٹ نے فار ایگزامپل کنٹمپٹ پٹیشن میں آرڈر پاس نہیں کیا، چونکہ اس میں کنٹمپٹ میں گئے یہ لوگ ہیں، یہ عدالت میں جا کے دوبارہ درخواست دیں، عدالت کے اندر ایک نئی ریٹ فائل کر دیں کہ ہمیں کم از کم اس آرڈر کی کاپی دے دی جائے. کیونکہ میں اس کیس میں نہ فریق ہوں، نہ میں نے اس کو فالو کیا، لیکن اب آپ نے مجھے کہا ہے تو آج میں آپ کو صرف اتنا عرض کر دوں، وہ آپ ضرور چیک کیجئے گا، لیکن جو اطلاع میرے تک ہے، میں بھی تھوڑی سی اس کے اوپر ریسرچ کر کے بیٹھا ہوں، کہ وہ کنٹمپٹ جب فائل ہوئی اس آرڈر کا انتظار کرنے کے لیے آج تک مجھے نہیں پتا کہ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کو وہ آرڈر ملا ہے یا نہیں ملا. لاسٹ تو نہیں ملا تھا، کیونکہ اگر ملا ہوتا تو پھر کنٹمپٹ ہو چکی ہوتی، آرڈر آ چکا ہوتا عدالت کا. اور جو آپ کی انٹرپریٹیشن ہے، معذرت کے ساتھ میں اس سے تھوڑا ڈیفر اس لیے کروں گا کہ عدالت نے رائٹ کریٹ کیا ہے ملاقات کرنے کا. یا تو عدالت یہ لکھ دے کہ جی انہوں نے وائلیشن کی ہے اس چیز کی، تو اس لیے ہم ان کے پاس ملنے کا حق نہیں ہے. ابھی تک ایز وی اسپیک عدالت نے رائٹ کریٹ کیا ہوا ہے ملاقاتوں کا. باقی ملاقات نہ ہونا، وہ آپ کا کہنا کہ جی یہ سیاسی گفتگو کرتے ہیں یا یہ انتشار پھیلاتے ہیں، وہ ایک سیپریٹ ڈیبیٹ ہے. ہاں، پارٹی کا اگر وہ اگر اپنے سی ایم کو چینج کرنا چاہتے ہیں، بھائی وہ جماعت ان کی ہے، سب کچھ ان کا ہے. جو ماضی کی غلطیاں انہوں نے کی ہوئی ہیں کہ جی میاں نواز شریف صاحب کو ان کیسز کو سیلیبریٹ کرنا کہ جی ان کے پاس صدارت بھی نہ رہے، ان کے پاس اختیار بھی نہ رہے کہ وہ اپنی پارٹی کو چلا سکیں، وہ غلطیاں اپنی جگہ. لیکن آج اگر دیکھا جائے تو پوری تحریک انصاف ایک ہی شخص کے گرد گھومتی ہے، وہ عمران خان ہے، اور وہ اگر چاہیں تو اپنے سی ایم کو تبدیل کر سکتے ہیں. کوئی بندش تو نہیں ہے اس کے اوپر حذیفہ صاحب؟ نہیں سر، ہے بندش میں آپ کو گزار کر دوں. پہلی بات تو یہ کہ جو پیمانہ انہوں نے مقرر کیا تھا کہ میاں صاحب جو ہے وہ ڈسکوالیفائی شخص سینٹ کے ٹکٹ جاری نہیں کر سکتا، اور ہمارے 2 سینیٹرز کو ثاقب نثار نے اسی بات پر اڑا دیا، بعد میں وہ الیکٹ بھی نہیں ہو سکے، وہ دونوں سیٹیں پی ٹی آئی کو مل گئی. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ کہ سر اگر کسی ملک کے اندر کوئی سزا یافتہ مجرم الیکشن کنٹیسٹ نہ کر سکے تو ڈو یو تھنک کہ وہ بندہ ایک سیاسی جماعت چلا کر ایک وزیر اعلیٰ تبدیل کر سکتا ہے؟ یہ ایک لا آف لینڈ موجود ہے. ہاں، آپ کا سوال یہ بنتا ہے کہ اگر یہ لا آف لینڈ موجود تھا تو 2 سال کہاں گیا؟ اگر یہ لا آف لینڈ موجود تھا تو وہ زرداری صاحب یا میاں نواز شریف کی دفعہ کہاں گیا؟ دیکھیں وہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جو میں جواب دے رہا ہوں، اگر سیاسی شخصیت جیل کے اندر ہو اور اس کا کنڈکٹ اچھا ہو تو ہم ایوائڈ کرتے ہیں اور اپنی ڈسکشن کو ایکسرسائز کرتے ہیں. وہ 2 سال ذکر آپ کر رہے ہیں، وہ کوئی اتنے سیلیبریٹ کرنے والے فیصلے نہیں تھے. لیکن چلے بہرحال یہ بحث دوسری طرف چلی جائے گی. بٹ ایک بات ہمارا صاحب، آپ نے شفیع جان صاحب کی بھی سنی. دیکھیے اسٹریٹ موومنٹ آغاز ہو چکا ہے، ملاقات وہ نہیں کرنے دے رہے. حذیفہ صاحب کہتے ہیں ایسا کوئی آرڈر ہے ہی نہیں تو ہم کیسے ملاقات کرنے دیں، وائلیشن یہ کرتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں پورے زور کے ساتھ کہ جی حذیفہ صاحب کی حکومت درست ہے یا شفیع جان صاحب کا کلیم غلط ہے، ایسا تو نہیں ہے نا. میرے نزدیک تو ایسا نہیں ہے. دونوں فریقین کسی جگہ پر غلط تو ہیں. اگر وہ کہتے ہیں دھرنا غلط ہے تو پھر پہلا آرڈر وائلیٹ کرنا عدالت کا وہ بھی غلط ہے. دیکھیں دونوں غلط ہیں. دونوں غلط اس لیے ہیں کہ اگر ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ اٹھایا تھا میاں نواز شریف صاحب نے اور اسی بنیاد پر الیکشن بھی لڑا، اپنے کارکنوں کو موٹیویٹ بھی کیا، فیلڈ میں پولیٹیکل فیلڈ میں بھی اس بیانیے کے ساتھ موجود رہے، تو پھر منتخب وزیر اعلیٰ جب ان کے بھائی اور پرائم منسٹر شہباز شریف سے درخواست کرتے ہیں کہ سر میں 15-20 منٹ کے لیے اپنے لیڈر سے ملنا چاہتا ہوں، تو پھر ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ کہاں ہے کہ ان کے بھائی وزیر اعظم کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں کہ وہ عوام کے منتخب وزیر اعلیٰ اور مینڈیٹ رکھنے والے وزیر اعلیٰ کو اڈیالہ میں اپنے لیڈر سے ملوا دے. یعنی جو بیانیہ تھا اس بیانیے کی طاقت اور اس بیانیے کی سکت یہی ہے کہ 15-20 منٹ کی ملاقات تک نہیں کروا سکتے. تو پھر وزیر اعظم کے سٹیٹس پر، ان کے اختیار پر، ان کے بیانیے پر تو سوال اٹھیں گے اور سوال اٹھ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی والے جو بات کر رہے ہیں کہ ہم اسٹریٹ پاور کو لے کر آئیں گے، تو بھائی کہاں سے لے کر آئیں گے؟ آپ 4 اکتوبر کو بھی آئے تھے، آپ 26 نومبر کو بھی آئے تھے، آپ کے پاس کارکردگی کوئی ہے نہیں. گزشتہ 12 سال سے آپ پختونخوا میں بیٹھے ہیں لیکن گورننس تباہ ہو کر رہ گئی ہے. صوبہ 900 ارب سے زائد کا مقروض ہو گیا ہے. امن و امان کی صورتحال یہ ہے کہ فاٹا ڈسٹرکٹ میں تو کوئی دن کو بھی نہیں جا سکتا، جبکہ دوسرے اضلاع میں شام کے بعد نکلنا بھی محال ہے.
सियासी कुव्वतों के साथ आपका डायलॉग आगे नहीं बढ़ा, हरीपुर का इलेक्शन आप हार गए, यौम सियाह पर आपको कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली, हयाताबाद में आपने किया आम सा जलसा था, उससे बड़ा जलसा ANP ने अगले दिन सिर्फ पेशावर की सतह पर किया बशीर बिलोर मरहूम के। तो भाई आपके पास कुल कितनी ताकत है कि आप वो उस ताकत को लेकर पूरी मरकजी हुकूमत को भी ख़त्म कर देंगे, आप अपने यार मुखालिफ को भी पीछे धकेल देंगे। नहीं, उनका हदफ मरकजी हुकूमत को खत्म करना नहीं है, वो खान साहब को रिहा करवाना पहला मकसद है उनका। अभी मरकजी हुकूमत का जाना तो बात की बात है ना, अभी तो उन्होंने खान साहब को रिहा करवाना है। तो फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? यानी मरकजी हुकूमत के साथ टकराना नहीं है, तो फिर इस्लामाबाद में तो हुकूमत ही मरकजी वो दबाव डालेंगे तो वो खान साहब रिहा होंगे ना, वो मकसद अगर मैं समझ पाया हूं तो वो ये है। क्या मुनीब एक तरफ वो कह रहे हैं कि इनके पास इख्तियार नहीं है और दूसरी तरफ उन पर दबाव डाल रहे हैं रहाई के लिए। तो अगर उनके पास इख्तियार नहीं है तो फिर उन पर दबाव डालने की क्या ज़रूरत है? पहले ये क्लियर तो हो जाए कि इन्होंने करना क्या है। यही तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि PTI के पास कोई वाज़ेह मौक़िफ़ भी नहीं है, कोई ज़हनी तौर पर वो क्लियर भी नहीं है कि उन्होंने आगे चलकर करना क्या है। सियासी कुव्वतों से उनका बहुत फासला है। कभी वो कहते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती कोई और कर रहा है, कभी कहते हैं कि मरकज़ी हुकूमत ये कर रही है, कभी कहते हैं कि मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, कभी कहते हैं ख़ान को रहा करवाना किसी और, बल्कि ख़ान ख़ुद कहते हैं कि मैंने हुकूमत या सियासतदानों के साथ बात करने की बजाय एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करनी है, क्योंकि इख्तियार उनके पास है। तो अगर इख्तियार उनके पास है तो फिर इस्लामाबाद आने की ज़रूरत चले ये तो शफी जान साहब भी जवाब देंगे, क्योंकि तहरीक की जिम्मेदारी अब है सोहेल आफरीदी साहब पर, और वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, और शफी जान साहब आप काबीना का हिस्सा हैं, बड़ा अहम हिस्सा हैं। मुझे सिर्फ ये बताएं कि फिर अहदाफ तो आपने बताए हुए हैं पहले, ये हुसूल कैसे होगा? स्ट्रीट मूवमेंट क्या हर सूबे के अंदर लोग निकलें एहतजाज करें, या अल्टीमेटली इस्लामाबाद ही आना है? देखिए, हमाद हसन ने जो एक मंजरनामा पेश किया, उस मंजरनामे को जब वो मल्टीप्लाई बाय 0 उस वक्त हुआ जब उन्होंने कहा कि ANP ने बहुत बड़ा जलसा किया, ANP के पास कोई 100 कारकुन भी नहीं है। तो ये जितना भी उन्होंने मंजरनामा पेश किया तो वो तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 0 हो गया उसके आर्गूमेंट से। जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात है मुनीब साहब, देखिए हमारा ये मानना है कि मजहमत हो या मुज़ाकरात हो, इस बार वो नतीजा खेज हो, और अगर आप चाहते भी हैं तो प्रेशर बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। तो ये प्रेशर बढ़ाने के लिए स्ट्रीट मूवमेंट जो है ये एक बेहतरीन हिकमत अमली है। देखिए, मज़ामत से ही मुफाहमत का रास्ता निकलेगा। और आपने देखा होगा कि जब से सोहेल आफरीदी साहब इसको लीड कर रहे हैं, और जिस तरीके से पंजाब हुकूमत बौखलाहट का शिकार हुई है उनके दौरे से, और जिस तरीके से वहां पे कर्फ्यू नाफिज हुआ, जिस तरीके से लोगों को उठाया गया, जिस तरीके से वहां पे पर्चे काटे गए, रेड्स हुए, जिस तरीके से मार्केट्स बंद की गई, और जो लोग वहां पे मौजूद थे तो उन भी 4-4 किलोमीटर दूर नाके लग जाते थे जहां भी हम स्ट्रीट मूवमेंट के लिए मूवमेंट करते थे। और बात रही जेल मैनुअल की, हुज़ैफा साहब ने जेल मैनुअल की बात की, तो बिल्कुल अच्छी बात है, जेल मैनुअल पे जितना भी हो उस पे अमल दरामद होना चाहिए। लेकिन जेल मैनुअल के मुताबिक मुनीब साहब, वजीर आजम, साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब, उनको क्लास बी टाइटल है। बुशरा बीबी साबिक खतून अव्वल है, जेल मैनुअल के मुताबिक उनको भी क्लास बी टाइटल है। अब जिन हालात में उनको जेल में रखा जा रहा है, जिस तरीके से इमरान खान साहब को आइसोलेट किया गया है, बुशरा बीबी से 2.5 महीने से फैमिली नहीं मिली, वो तो कोई सियासी औरत नहीं है, ना उनके कोई बयानात आते हैं, ना उनकी फैमिली कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो ये सख्ती उधर क्यों है? तो देखिए, इनके अपने जो हैं बयानात में तजाद हैं। ये जो जिस तरीके से ये हुकूमत चल रही है वो भी आपके सामने है। 900 अरब का जिक्र तो किया हमाद साहब ने, काश उनको वफाक 5300 अरब जो अभी उन्होंने करप्शन IMF में किया वो भी नजर आती। इसी तरह बाकी जो 80,000 तक तकरीबन कर्जा चला गया है उसके फिगर्स भी हमाद हसन साहब रख देते। तो इस तरह नहीं चलेगा। हम तमाम चीजों को देख रहे हैं। हमारा ये मानना है कि हम इन पे प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये बात आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके लिए बिल्कुल तैयार है। और जहां तक तहरीकों की बात की कि हम इस्लामाबाद आ चुके हैं, हम देखिए इस बार का जो हमारी जो तहरीक होगी वो कुछ डिफरेंट होगी। सोहेल आफरीदी साहब बड़े अनप्रेडिक्टेबल है, ये आप सबको मानना पड़ेगा। जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो गवर्नेंस के हवाले से हो, चाहे वो तहरीक के हवाले से हो,
تو یہ آپ کو واضح فرق نظر آئے گا اس بار. ہمارے 100 دن پورے ہونے جا رہے ہیں اور 20 جنوری کو ہم جو روڈ میپ اور جو رکھیں گے اس سے صوبہ اٹھے گا, اس سے ہماری گورننس آگے بڑھے گی. وہ تو بہت اچھی بات ہے. تحریک کے حوالے سے مذمت کے وہ ایسی چیمپئن, وہ تو بہت اچھی بات ہے کہ صوبہ اٹھے اور صوبے میں ترقی ہو. بٹ سوال یہ ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان جس کے اندر آپ کے ہی جماعت کے سینئر ممبران موجود ہیں, تو پھر انہوں نے کیا انگیجمنٹ کرنی ہے؟ آپ نے سڑک گرم کرنی ہے اور انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں. حکومت آپ کی جو مزاحمت ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ اس کو اس لیول پر لے جائیں گے جہاں حکومت مجبور ہوگی آپ سے بات کرنے کے لیے؟ مطلب آج تک یہ تجربہ کامیاب نہیں ہوا, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ تجربہ کامیاب کر پائیں گے؟ دیکھیے منیب صاحب ایک اور چیز آپ نے دیکھی بھی ہوگی کہ آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ جب بھی تحریک آگے بڑھتی ہے, جب بھی جیسے اسٹریٹ موومنٹ آگے بڑھ رہی ہے, جیسے ہم کبھی بھی اسلام آباد آنے کی تیاری کرتے ہیں یا کسی بھی تحریک کے حوالے سے ہم آگے بڑھتے ہیں, تو یہ مذاکرات کی بات شروع ہو جاتی ہے. وہ صرف ہماری توجہ ہٹانے کے لیے. ہمارے تمام تر فوکس اس وقت اسٹریٹ موومنٹ پہ ہے. جہاں تک اچکزئی صاحب کی بات ہے, علامہ ناصر صاحب کی بات ہے, بالکل عمران خان نے ان کو ذمہ داری سونپی ہوئی ہے. ان کے ساتھ ہم کچھ نکات پہ پرنسپلی ایگری ہے. اگر مذاکرات کی طرف وہ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہم 4 سے 5 نکات پہ پرنسپلی ایگری ہو چکے ہیں تو انہی پہ بات ہوگی. یہ غیر مشروط مذاکرات نہ ہم کرنا چاہتے ہیں, نہ غیر مشروط مذاکرات کر کے ہم اپنا ٹائم ویسٹ کرنا چاہتے ہیں, نہ اپنا فوکس ہٹانا چاہتے ہیں. تو ہم اس بار بڑا فوکس ہیں اور اس بار جو بھی ہوگا وہ نتیجہ خیز ہوگا. اچھا, میں کیونکہ آج وہ جسے کہتے ہیں نا فار دا رانگ ریزنز, آپ سارا دن خبروں میں رہے ہیں شفیع جان صاحب, اور ایک ایسی سٹیٹمنٹ جو آپ نے آج دی وہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اخلاق سے کے دائرے سے بھی باہر تھی اور اس کے اوپر بڑی تنقید ہوئی ہے, اور رائٹلی سو ہونی بھی چاہیے. آپ کا کیا موقف ہے اس کے بارے میں جب سارا دن گزر گیا؟ آبویسلی آپ ایک ذمہ دار پوزیشن کے اوپر ہیں, آپ اپنی پوزیشن کو واضح کرنا چاہیں گے اس میں؟ دیکھیے منیب صاحب, جس سٹیٹمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ سٹیٹمنٹ کس پس منظر میں دی گئی؟ جو ہمارے ساتھ لاہور میں ہوا, جس طریقے سے ان کی وزیر اطلاع بیانات دیتی ہے, جس طریقے سے وہ ہمیں القابات سے نوازتی ہے, اس نے جس القاب سے ہمیں نوازا ہم نے اسی کے بارے میں بات کی. میرا مقصد وہ نہیں تھا جس کی طرف یہ چیزیں لوگ لے کے جا رہے ہیں. ہم تو انہوں نے جنگلی کے الفاظ یوز کیے, تو میں نے تو کچھ ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے, اور نہ ہی میرا اشارہ کہیں اور ہے. اگر کوئی بندہ اس کو کہیں کسی اور طرف لے کے جانا چاہتا ہے, یہ ان کی ذہنی آپ پسماندگی کہہ سکتے ہیں. اگر کسی کی دل آزاری ہو تو میں معذرت پاؤں. حمادن صاحب, خیر آپ نے معذرت کر لی, اچھی بات ہے, لیکن حمادن صاحب کی جو بات ابھی شفیع جان صاحب نے کی ہے کم از کم تحریک کے حوالے سے, یہ تو ماننا پڑے گا کہ گنڈا پور صاحب کے وقت میں ظاہری بات ہے اسلام آباد وہ آئے, اکتوبر میں بھی آئے, 2024 کے نومبر میں بھی آئے, تو حالات مختلف تھے. لیکن ابھی جو سچویشن ہے وہ مختلف ہے. کیا سہیل آفریدی صاحب واقعی انپریڈکٹیبل ثابت ہو سکتے ہیں اس نظام حکومت کے لیے؟ دیکھیں, پی ٹی آئی کا ایک ووٹ بینک تو موجود ہے, اس سے انکار تو ہم نہیں کر سکتے. سوشل میڈیا ورکرز ہیں زیادہ تر, ان کی سیاسی تربیت نہیں ہوئی ہے. یہ پی ٹی آئی کی کمزوری ہے, عمران خان کی اور اس کے جو دوسرے لیڈرز ہیں پی ٹی آئی کے, انہوں نے ان کی تربیت نہیں کی. ورنہ کارکنوں کی بڑی شاندار تاریخ رہی ہے. پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی مثال سامنے ہے, اے این پی کے کارکنوں کی مثال سامنے ہے. ابھی شفیع جان نے کہا کہ اس میں 100 لوگ بھی نہیں تھے. بھائی وہ ایک مقامی جلسہ تھا, مقامی سطح پر ایک صوبائی حلقے کا جلسہ انہوں نے کیا تھا, اور اس میں ہزاروں لوگ تھے. تو اس لیے تھے کہ انہوں نے اپنے کارکنوں کی تربیت کی ہے. پی ٹی آئی کے پاس ایک بڑی مقبولیت یقیناً ہے. جی لاکھوں میں تھے, وہ کہہ رہے ہیں کتنے کارکنان تھے؟ لاکھوں میں تھے نہیں, کم از کم اتنے تھے جتنے آپ کے حیات آباد والے جلسے میں تھے. باوجود اس کے کہ آپ کی حکومت بھی ہے, ایم پی کی کتنی سیٹیں ہیں منیب صاحب, یہ ان سے پتہ کریں کہ ایم پی کی قومی اسمبلی میں اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں کتنی سیٹیں ہیں. اچھا جی آپ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان بیچاروں کے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں اور اتنا بڑا جلسہ کر گئے, اور وہ بھی مقامی سطح پر. باہر سے ایک گاڑی بھی دوسرے ضلع سے, ایون 400 نوشہرہ ساتھ ہی ہے, لیکن وہاں سے ایک بھی گاڑی نہیں آئی, صرف مقامی لوگ تھے. چلے آگے چل کر بات کرتے ہیں. دیکھیں منیب صاحب, یقیناً ان کی مقبولیت ہے, ایک یوتھ ان کے ساتھ ہے, لیکن ان کی سیاسی تربیت انہوں نے نہیں کی,
انہیں گالم گلوچ کی طرف موڑ دیا، انہیں بدزبانی اور بدتمیزی کی طرف موڑ دیا، اور پھر یہ ایک طرح سے ایک ایڈکشن ہو گئی کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر بیٹھ کر صرف گالم گلوچ کے ذریعے سیاسی تحریک چلانی ہے۔ اور جب ان کی تربیت یہ ہوئی تو پھر اس سے برآمد 26 نومبر ہوا۔ جب مشکل وقت آیا تو سارے بھاگ گئے، ایون ان کا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب بھی بھاگ گئے، یعنی ڈٹ کر کھڑے نہیں ہوئے۔ ورنہ تاریخ تو یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے کارکن ماشاء اللہ میں نکل آتے، خود سوزیاں کرتے۔ تاریخ تو یہی ہے کہ این پی کے 16 کارکنوں کے جنازے 1 یونٹ تحریک میں باچا خان گرفتار ہوئے تو صرف ہری پور جیل سے 16 کارکنوں کے جنازے ان کے گھروں میں آئے تھے۔ تاریخ تو یہی ہے۔ لیکن پھر انہوں نے ایک اور تاریخ رقم کر دی، بھائی جب آپ اپنے کارکنوں کو صرف گالم گلوچ سکھائیں گے، صرف سوشل میڈیا پر اور کی بورڈ واریئرز ان کو بنائیں گے، تو پھر وہ کہاں سے تحریک چلائیں گے؟ آپ کا تو یہ خانہ ہی خالی ہے، آپ کے لیے تو تحریک کے لیے کوئی نکل نہیں رہا ہے۔ نکلیں گے بھی تو وہ صرف موبائل سامنے لا کر کیمرے کے سامنے بس چند گالیاں دے دیتے اور پھر گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ یہی تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے کارکنوں کی سیاسی تربیت کریں، انہیں گالم گلوچ سے موڑ دے، انہیں سیاسی شعور دے دے۔ سیاسی شعور یہ ہوتا ہے جو آپ کے کارکن کہتے ہیں۔ اگر یہ سیاسی شعور ہے تو پھر اس سے اس طرح کی تحریکیں برآمد ہوں گی جو 4 اکتوبر کو ہوا، جو 26 نومبر کو ہوا، جو روز روز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بس چلیں، یہ بحث تو خیر جاری۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں شفیع جان آپ کا، حماد صاحب آپ کا، اور حذیفہ رحمان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پروگرام آپ نے دیکھا جی، اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا۔ دیکھنے کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔